अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ये 27th लेक्चर है और हम आज कल जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है पब्लिक फाइनेंस। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पब्लिक फाइनेंस इज़ एंड व्हाट आर द ब्रॉड एरियाज दैट कवर पब्लिक फाइनेंस, यानी हमने उसके पब्लिक फाइनेंस के ब्रॉड एरियाज को कवर किया था। और आज के लेक्चर में हम जिस बात को आगे पब्लिक फाइनेंस को लेकर आगे एक्सप्लेन करेंगे वो है टैक्सेशन का, यानी हमने कहा था कि जो बहुत अहम एरिया है पब्लिक फाइनेंस का वो है उसका रेवेन्यू रेजिंग। हाउ डज़ द गवर्नमेंट रेजेस इट्स रेवेन्यूज़। तो आज हम टैक्सेशन की बात करेंगे और इससे पहले कि हम लेक्चर को इसको देखें कि क्या है लेक्चर, वी आर गोइंग टू सी द ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर कि कौन कौन से एरियाज आज के लेक्चर में कवर होंगे। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन करेंगे बजट को, कि बजट क्या है और उसकी हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद हम टैक्सेशन की बात करेंगे कि टैक्सेशन कितने किस्म के टैक्सेस होते हैं और गवर्नमेंट की और कौन सी जो है रेवेन्यू रेस करने के और कौन से तरीके हैं। और फिर हम बात करेंगे टैक्सेशन की ज़रा डेप्थ में जाके, थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, टैक्सेशन का पर्पस क्या है, और फिर देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है टैक्सेशन का इकोनॉमी पर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ये बात कही थी कि जो टैक्सेस हैं वो उसके कुछ असरात होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है उसके इकोनॉमी पे कुछ उसकी रिपरकशंस होती हैं, कुछ उसकी इम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आज हम ये थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जो टैक्सेशन अगर गवर्नमेंट टैक्स करे तो वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं। हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है हाउस होल्ड का, और ये एक हाउस होल्ड का बजट है जो कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं। ये बजट इस तरह से है कि हाउस होल्ड हैज़ इनकम ऑफ ₹7,000 पर मंथ एंड द फैमिली मेम्बर्स आर 4। नाउ लेट अस सी देयर बजट फॉर अ मंथ। ये एक महीने का बजट है जो एक किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो हमने सपोज किया है, और हमने एक साइड पर इनकम लिखी है और दूसरी साइड पर एक्सपेंडिचर्स हैं। हमने यहाँ पर जो शो किया है, आप एग्जाम्पल जो देख रहे हैं इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि इनकम के जो ज़राए हैं वो है सैलरी, और दूसरा है रेंट ऑन प्रॉपर्टी, और तीसरा है ओवर टाइम, यानी कोई भी एक इंडिविजुअल है और उसकी ये 3 सोर्सेज ऑफ इनकम हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में शो की हैं। और दूसरी साइड पर है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में जो मेन किसी भी हाउस होल्ड के मेन एक्सपेंडिचर्स हैं उनको शो किया है, यानी पहला है फूड का एक्सपेंडिचर, और दूसरा है एजुकेशन का एक्सपेंडिचर, और फिर हेल्थ, और एक ये बताने की कोशिश की है लोन रीपेमेंट। मिसाल के तौर पे शायद कोई चीज़ कुछ कर्ज़ा लिया, कुछ घर में ज़रूरत थी तो उसके लिए कर्ज़ा लिया और वो कर्ज़ा वापस करना जो भी है मंथली बेसिस पे करें या एक ही महीने में पे करें, व्हाटएवर, तो यहाँ पे उसकी दी है। और फिर एक इंस्टॉलमेंट शो की है कि ये भी एक एक्सपेंडिचर है। परहैप्स हाउस होल्ड ने कोई ऐसी कंज्यूमर आइटम घर के लिए ख़रीदी जिसकी वो इंस्टॉलमेंट पे करे। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि इस घर जो हाउस होल्ड है उसकी इनकम जो है वो उसके एक्सपेंडिचर से कम है। यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पे जो पिछले लेक्चर में बात की थी कि गवर्नमेंट की भी बाज़ दफ़ा इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर नहीं होते। अगरचे किसी भी बजट का एक बुनियादी प्रिंसिपल है कि बजट शुड बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये है कि उसकी एक्सपेंडिचर और उसकी आमदन जो है वो बराबर होनी चाहिए। और यही जिस पे लेक्चर लास्ट ख़त्म हुआ था, यही एक जो डिबेट है कि गवर्नमेंट की सिर्फ ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बजट को बैलेंस रखे, ये जैसे कि हाउस होल्ड को अपने बजट को बैलेंस रखना चाहिए। इस एग्ज़ाम्पल से
ہمیں 2-3 باتیں سامنے نظر آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بجٹ ہو وہ یہ شو کرتا ہے کہ خواہ وہ ہاؤس ہولڈ ہے یا گورنمنٹ ہے، وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سورسز آف انکم کیا ہیں، اور دوسرا یہ بھی شو کرتا ہے کوئی بھی بجٹ ہو کہ ایکسپینڈیچر کیا ہے، اخراجات کیا ہے، اور یہ اخراجات بیلنس کرنے چاہیے. اگر اخراجات بیلنس نہیں کرتے اور لیٹ سے کہ ایک مہینے کا اگر بجٹ ہے گورنمنٹ ہاؤس ہولڈ کا، وہ بیلنس نہیں کرتے، تو اس صورت میں ہم اس کو کہتے ہیں دا بجٹ از ان ڈیفیسٹ، رائٹ. یعنی اگر گورنمنٹ کا بجٹ ہے تو وہ ڈیفیسٹ بجٹ کہلائے گا اگر وہ ایک سال یعنی ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اس کے اخراجات زیادہ ہوں اور اس کی آمدن کم ہو تو وہ بجٹ ڈیفیسٹ بجٹ کہلائے گا. اگر یہ طریقہ کار کہ کنٹینیوسلی بجٹ ڈیفیسٹ میں جاتا رہے اور ہاؤس ہولڈ کو یا حکومت کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑے، تو وہ جو ڈیفیسٹ ایئر آفٹر ایئر اکٹھا ہوگا اس کو ہم کہیں گے ڈیٹ، رائٹ. سو جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ ایک گیون پیریڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ کا ہوتا ہے، اور ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ اوور اے پرولونگڈ پیریڈ جو ہے وہ ڈیٹ یا قرضے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو ایکیومولیٹ ہوتا رہتا ہے پیریڈ آفٹر پیریڈ. تو اس ایگزامپل سے ہمیں یہ کانسیپٹس جو ہیں، بیسک کانسیپٹس جو ہیں، وہ بجٹ کے سامنے آتے ہیں. جس طرح سے کوئی بھی گھرانہ ایک بجٹ اس کے لیے اہم ہوتا ہے، اداروں کے لیے اور حکومتوں کے لیے بھی بجٹ ایک اہم ٹول ہے. ادارے جو ہیں ان کو جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ ایک اکانومی کی طرح سے ہے، اور اس اکانومی کو یعنی ہاؤس ہولڈ کو کچھ انپٹس چاہیے، رائٹ، اور کچھ وہ اٹ گیوز آؤٹ سرٹن آؤٹ پٹ ٹو دا اکانومی. اسی طرح سے جو آرگنائزیشنز ہیں یا حکومتیں ہیں ان کو بھی کچھ انپٹس چاہیے اپنا کاروبار چلانے کے لیے، تاکہ وہ اکانومی میں کچھ گڈس اور سروسز پرووائڈ کرے. اور جو بجٹ ہے وہ یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کسی حکومت کے یا کسی ادارے کے فیوچر پلانز کیا ہیں. یہ بھی ایک بجٹ کا فنکشن ہے. دوسرا جو بجٹ کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ کنٹرول it provides an opportunity to the organization and to the government, to exercise control mechanism. کس چیز کے لیے کنٹرول چاہیے ہوتا ہے؟ کنٹرول چاہیے ہے ایکسپینڈیچر کے لیے. اگر بجٹ میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، انکمز بھی اور ایکسپینڈیچر بھی، تو یہ چیز واضح طور پہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا ہاؤس ہولڈ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ کہاں سے کون سا ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بجٹ جو ہے اس کی جو ضرورت ہے یا اس کی جو اہمیت ہے وہ دو ہیں. ایک یہ کہ وہ فیوچر پلانز انڈیکیٹ کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک کنٹرول کا ٹول ہے فار آرگنائزیشنز اینڈ فار گورنمنٹس. یہاں پہ بجٹ کی جو ہے آپ کو مزید اس کانسیپٹ کو الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ اداروں کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی انپٹس چاہیے ہیں، کہ کتنے انپٹس چاہیے ہیں اس آؤٹ پٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے. یہ ایک بجٹ جو ہے یہ ڈاکیومنٹ آپ کو اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اب ہم بجٹ کی کچھ ڈیفینیشنز دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں بجٹ کے، یعنی انکم سائڈ کے اور ایکسپینڈیچر سائڈ کے، ان کو پھر ہم فردر اینالائز کریں گے. تو یہاں پر جو ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں بجٹ کی یا آپ کے سامنے سلائڈ پہ، پہلی ڈیفینیشن ہے اٹ از این انسٹرومنٹ آف فائنینشیل کنٹرول اینڈ مینجمنٹ. یعنی جو بات ہم نے کہی تھی کہ فائنینشیل کنٹرولز اور اس کو اپنے اکاؤنٹس کو مینیج کرنے کا یہ ایک بنیادی ڈاکیومنٹ ہے جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں. دوسری جو ڈیفینیشن ہے بجٹ کی وہ یہ ہے کہ اٹ از اے سمری آف انٹینڈیڈ ایکسپینڈیچرز along with proposal for how to meet them. یعنی بجٹ جو ہے
ایک آپ کے جو انٹینڈڈ یعنی وہ اخراجات جو جن کا آپ ارادہ رکھتے ہیں کرنے کا ان کو انڈیکیٹ کرتا ہے, ان کو السٹریٹ کرتا ہے, ان کو شو کرتا ہے. سو it shows that what are the intended expenditures and how those expenditures will be met. تیسری ڈیفینیشن ہے it is a detailed plan of income and expenses expected over a period of time. It provides guideline for managing future investment and expenses. یعنی بجٹ جو ہے وہ ایک طرح کی پلان ہے. آپ نے جیسے ریکال کریں جب ہم پلاننگ کے کانسیپٹ کو پڑھ رہے تھے تو یہ چیز ہم نے وہاں پہ یہ بات ایکسپلین کی گئی تھی کہ بجٹ جو ہے وہ ایک طرح کی پلان ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں اس ڈیفینیشن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے کہ بجٹ ایک پلان ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن کی فیوچر پلانس کو شو کرتا ہے, یعنی فیوچر ایکسپیکٹیشنس کو اور اس کی فیوچر انٹینشنس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فیوچر انٹینشنز یا ایکسپیکٹیشنز یا جو پلانز ہیں وہ بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں ان مانیٹری ٹرمز, ان فائنینشیل ٹرمز, کہ اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے اور کس طرح سے اس کو کن کن ایریاز میں اسپینڈ کیا جائے گا. تو یہ ڈیفینیشن ہے بجٹ کی جو ہمیں بتاتی ہے کہ بجٹ ایک فیوچر پلان ہے اینڈ اٹس اے ڈاکیومنٹ وچ از اے ڈاکیومنٹ آف کنٹرول. اب ہم دیکھیں گے کہ جو پبلک سیکٹر کا بجٹ ہے اس کے کیا کمپوننٹس ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں آن دی انکم سائڈ. پہلی چیز جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ٹیکسز ہوتے ہیں. ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ گورنمنٹ اپنے جو ہے وہ ریونیوز ریز کرتی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہوتا ہے تھرو ٹیکسز آتا ہے, ٹیکس ریونیوز, اور دوسرا جو کمپوننٹ ہے وہ نان ٹیکس ریونیوز ہے. تو سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے ٹیکس ریسیٹ لکھا ہے اور یہاں پہ یہ میں بات آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا بجٹ ہے یہ ایگزیکٹلی وہاں سے لیا گیا ہے اور اسی طرح سے بجٹ میں بھی یہ چیز انڈیکیٹ شو کی جاتی ہے کہ ٹیکس ریسیٹس ہوتی ہیں اور ٹیکس ریسیٹس کے نیچے دیا ہوا ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسز اور پھر انڈائریکٹ ٹیکسز. تو دوسرا جو ہے وہ نان ٹیکس ریسیٹس ہے. نان ٹیکس ریسیٹس میں کیا چیزیں شامل ہیں, اس میں ہے انکم فرام پراپرٹی اور دوسرا ہے انکم فرام سول ایڈمنسٹریشن, یعنی یہ بھی ایک فارم آف انکم ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے. یس, گورنمنٹ کی بے شمار پراپرٹی ہوتی ہے, یعنی گورنمنٹ ہیز گاٹ اٹس اون بلڈنگ, سم ٹائم اٹ رینٹس آؤٹ اٹس پراپرٹی. اور گورنمنٹ کی پراپرٹی ناٹ اونلی کہ ریئل اسٹیٹ میں پراپرٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی پراپرٹی مختلف فارمز میں ہوتی ہے جہاں گورنمنٹ نے اپنا انویسٹ کیا ہوا تو اس کی ویلتھ ہوتی ہے. سو اس میں سے بھی اس کی انویسٹمنٹ سے اس کو ریٹرن آتے ہیں. گورنمنٹ ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ان ایریاز میں کرتی ہے کہ بانڈز لیتی ہے, ان کے انٹرنیشنلی بھی کچھ بانڈز فلوٹ کرتی ہے, تو انویسٹ بھی کرتی ہے, اس کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے, تو اس میں سے جو انکم آتی ہے دیٹ از ٹوٹلی ان نان ٹیکس ریسیٹس ہوتی ہیں. اسی طرح سے سول ایڈمنسٹریشن, اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کو ایگزامپل دیا تھا کہ جو سول ایڈمنسٹریشن سے نان ٹیکس ریسیٹس آتی ہیں ان کی ایگزامپل وہی ہے جو گورنمنٹ ڈفرینٹ فی, گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ مختلف ادارے جو مختلف فی چارج کرتے ہیں فار پرووائڈنگ دا سروسز. سو ٹیکس دو دکھائے ہیں ایسپیکٹس انکم کے, ایک ٹیکس ریسیٹس ہیں اور دوسری نان ٹیکس ریسیٹس ہیں, اینڈ دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ از شون ان دی بجٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. اب ٹیکسز کی تھوڑی سی ہم بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیکسز کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہوئی. ٹیکسز کی جو ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا تھا, آپ دیکھیں کہ چاہے وہ مغل پیریڈ تھا یا ہم نے پڑھا بھی تھا کہ وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے وہ لیوی کرتی تھی, لیکن گورنمنٹ ٹیکسز لیوی کرنے کا مقصد جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا تھا, ویلفیئر کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ یہاں سلائیڈ پر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے لیسز فیئر. دا گورنمنٹ دیٹ گورنڈ دا لیسٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیسٹ گورنمنٹ. لیسز فیئر جیسے کہ سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد ہے لیو الون, یعنی
گورنمنٹ جو ہے اٹ یوز ٹو لیو الون the private sector, right? And it used to have very minimum functions to perform, which meant that government chose not to interfere with the economy or society. The taxes that were collected were for the purpose of defense or law and order, and the welfare concept was non-existent. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے بیک گراؤنڈ جو ہے ٹیکسز کی, ہسٹری جو ہے ٹیکسز کی, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا جو پرپس تھا وہ صرف دو پرپس تھے. یا وہ جو ٹیکسز کلیکٹ کرتی تھی اس کو لا اینڈ آرڈر یعنی پیس مینٹین کرتی تھی, یا وہ ڈیفینس کو یعنی اس کی جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یعنی آرمی کو ریز کرنے کے لیے وہ ٹیکسز کا استعمال کرتی تھی. تو پرانے زمانے کی گورنمنٹ, خواہ وہ مغل تھے یا برٹش پیریڈ تھا, اس میں یہ کانسیپٹ تھا کہ ٹیکسز ویلفیئر کے لیے نہیں, ٹیکسز صرف دو مقاصد کے لیے استعمال ہوں, ایک یہ کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو اور دوسرا یہ کہ آرمی جو ہے وہ ریز کی جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن گورنمنٹ کا کیا مقصد ہے ٹیکسز کلیکٹ کرنے کا. جو اولڈن ٹائمز کی گورنمنٹ تھی ان کا مقصد تو بڑا لمیٹڈ تھا, لیکن ماڈرن گورنمنٹ جو ہے, جو آج کل کے دور کی گورنمنٹ ہے, وہ کس مقصد کے لیے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ جو ایریاز دیے گئے ہیں, دے آر دا مین پرپز آف اینی گورنمنٹ اینڈ فار وچ اٹ یوزز اٹس ٹیکسز از دیٹ اٹ از ری ڈسٹریبیوشن آف انکم. یہ کانسیپٹ پہلے بھی آ گیا کہ ٹیکس کریں آپ ان لوگوں کو جن کی انکم اور ویلتھ جو ہے وہ زیادہ ہے, اور ان لوگوں میں ری ڈسٹریبیوٹ کریں جن کی انکم کم ہے. دوسرا جو پرپس یا آبجیکٹو ہے وہ ہے ٹو اچیو اکنامک آبجیکٹیوز سچ ایز کنٹرول آف انفلیشن, اکنامک گروتھ, امپلائمنٹ اینڈ ریڈکشن آف بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ. یہاں پر جو دوسرا مقصد ٹیکس کرنے کا ہے گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ اکنامک گروتھ کے لیے. اکنامک گروتھ کیسے ہوگی کہ وہ ٹیکس کرے یا ٹیکس نہ کرے, گورنمنٹ کو ٹیکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ نے کسی ایک ایریا کو انکریج کرنا ہے تو وہ وہاں پہ ٹیکس ریلیف پرووائڈ کرتی ہے, رائٹ, تاکہ لوگ اس ایریا میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں. تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک سیکٹر سے ٹیکس کر کے انکم جمع کرے اور اس کو انویسٹ کرے. اچھا, ٹیکسیشن سے انفلیشن کا پرپس بھی جو ہے وہ حل ہوتا ہے. کس طرح سے انفلیشن, اگر آپ لوگوں کے پاس منی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو یعنی اینڈ دیٹ منی از لیفٹ ود دا پیپل, دیر ول بی اے ٹینڈنسی دیٹ پیپل ول ٹرائی ٹو اسپینڈ اٹ, رائٹ. یعنی وہ پیسے اور زیادہ جب وہ اسپینڈ کریں گے تو اس سے جو ہے انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی, یعنی دے ول بائی مور تھنگس, اور جب زیادہ چیزیں خریدیں گے تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھے گی. جب ڈیمانڈ زیادہ بڑھے گی تو پیپل ول پروڈکشن زیادہ ہوگی اور پھر قیمتیں بڑھیں گی, اور اس طرح سے انفلیشن جو ہے اکانومی میں انکریز ہوگی. ایکسکیوز می. تو انفلیشن کو کرب کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کی, خاص طور پہ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کو ٹیکس کرتی ہے تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. دوسرا اسی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پرپس جو ٹیکسیشن کا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کو, یعنی آپ بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایکسپورٹس ہیں اگر وہ کم ہیں اور امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو گورنمنٹ کو پرابلم ہوتا ہے, بیکاز ایکسپورٹس, جب گورنمنٹ کسی چیز کو ایکسپورٹ کرتی ہے تو اس پہ اس کو انکم آتی ہے, رائٹ, تھرو ویریس. کس طرح سے انکم آتی ہے, یا تو گورنمنٹ جو لوگ ارن کرتے ہیں اس کے اوپر مزید انکم لوگوں کی بڑھتی ہے اور پھر اس پہ ٹیکس لگتا ہے, پھر گورنمنٹ کو تھرو کسٹمز جو ہے, تھرو ٹیرفس جو ہے انکم آتی ہے. تو لیکن جب ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوں اور امپورٹس یعنی باہر سے چیزیں اندرون ملک زیادہ آئیں, اور تو پھر بیلنس آف پیمنٹ کا یعنی ڈفرینس انکم کا, گورنمنٹ کی انکم کا گیپ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. امپورٹس زیادہ ہوں تو انکم کم ہوتی ہے, ایکسپورٹس کم ہوں اور امپورٹ زیادہ ہوں تو گورنمنٹ کی انکم کم ہوتی ہے. تو اس ڈیفیسٹ کو, اس جو
انکم اور ایکسپینڈیچر کا ہے اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگاتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کا دوسرا مقصد ہے ٹیکس لگانے کا. تیسرا جو پرپس ہے ٹیکسیشن کا وہ ہے کسی چیز کی کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا. اگر گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ کچھ ایسی بیڈ گڈس ہیں, ان کو اکنامک کی سینس میں بیڈ گڈس کہا جاتا ہے, یعنی آپ اس کو پروڈیوس تو کرتے ہیں لیکن آپ یہ گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگ اس کو کم کنزیوم کریں. عام طور پہ جو مثال دی جاتی ہے بیڈ گڈ کی وہ ہے اسموکنگ. اگر گورنمنٹ ڈسکریج کرتی ہے اسموکنگ کو, اور بعض ممالک میں تو اسموکنگ پبلک پلیسز پہ بین ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اگر اس کو ڈسکریج کرتی ہے تو وہ اس کو ٹیکس زیادہ کر دیتی ہے, یعنی اس کا ٹیکس بڑھا دیتی ہے. اسی طرح سے اگر اور اس کے دو فائدے ہوتے ہیں کہ ایک جو گڈ ان اٹ سیلف ہے وہ اس کی کنزمپشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, لیکن اس کے زیادہ ٹیکس سے گورنمنٹ کو ریونیو زیادہ ملتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر الیکٹریسٹی کی کنزمپشن, یہ اگین مثال دی ہوئی ہے کہ بجلی کی کنزمپشن جیسے ہے, اگر وہ بجلی کی کنزمپشن اگر وہ ٹیکس نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے. لہٰذا اس کے ویسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں میں اس چیز کا احساس پیدا ہو کہ وہ جو بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ ہیویلی ٹیکسڈ ہے, تو اس کی کنزمپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو ٹیکس کر دیتی ہے. یہاں پہ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک گورنمنٹ کو ریونیو ملتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس کے کنزمپشن کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر یہ ہے ٹیکسیشن کا کہ گورنمنٹ یوزز ٹیکسز ٹو آف کورس فائنینس اسپینڈنگ, یعنی گورنمنٹ نے جہاں جہاں ایکسپینڈیچر کرنا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ کہاں سے انکم لے کر آئے گی. تو دیٹ از دی سورس آف انکم فار دی گورنمنٹ ٹو اسپینڈ دیٹ منی ویئر دی مارکیٹ ہیز فیلڈ. اب ہم پرنسپلز دیکھیں گے, وہ کون سے اصول ہیں ٹیکسیشن کے جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ہے ایک اچھا ٹیکس اس کو کنسیڈر کیا جائے, اٹس اے گڈ وے آف ٹیکسنگ پیپل. تو اچھے ٹیکس کے جو اصول ہیں وہ ایڈم اسمتھ, جس کی بڑی مشہور کتاب ہے دی ویلتھ آف نیشن, 18th سینچری میں اس نے کتاب لکھی, اور اس میں یہ بات اس نے کہی کہ ایک اچھے ٹیکس کی کیا اصول ہو سکتے ہیں. تو پہلا جو اصول ہے ایک اچھے ٹیکس کا وہ یہ ہے کہ اے گڈ ٹیکس شوڈ بی ایکول. ایکول سے مراد ہے کہ جن لوگوں نے ٹیکس پے کرنا, مثال اس کی یوں دی جا سکتی ہے فار ایگزامپل کہ انڈیویجولز ہیں جن کی سب کی انکم جو ہے وہ برابر ہے, اینڈ لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ان کی انکم 100,000 پر منتھ ہے. اب اگر لیٹس سے وہ 10 انڈیویجولز ہیں اکانومی میں یا 100 انڈیویجولز ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن سب کی انکم برابر ہے ان میں سے کچھ لوگ تو ہیں کم ٹیکس پے کریں اور کچھ زیادہ پے کریں. تو ایکوالٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جن کی انکم برابر ہے ان کو ایکولی ٹیکسڈ ہونا چاہیے, یعنی دیر شوڈ بی ایکوالٹی اور یونیفارمٹی ان ٹیکسنگ دوز پیپل. تو یہ اس کا پہلا اصول ہے. دوسرا جو پرنسپل ہے ٹیکسیشن کا وہ ہے اے گڈ ٹیکس مسٹ بی سرٹن. سرٹن سے مطلب یہ ہے کہ جو انڈیویجولز ٹیکس پے کر رہے ہیں, انڈیویجولز یا آرگنائزیشنز اگر وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریٹ ہے جس پہ انہیں ٹیکس پے کرنا ہے اور جس وقت پہ انہیں وہ ٹیکس پے کرنا ہے, دے مسٹ بی شیور آف اٹ. یہ اس کا سیکنڈ پرنسپل ہے دیٹ پیپل شوڈ بی سرٹن اینڈ شیور اباؤٹ اٹ. تیسرا جو اصول ہے ایک اچھے ٹیکس کا وہ ہے کہ اے گڈ ٹیکس شوڈ بی کنوینئنٹ. پیپل شوڈ بی ایبل ٹو پے وداؤٹ اینی انکنوینئنس. یعنی جو یہاں پر جو تیسرا پرنسپل ہے اگر آپ اس کو دیکھیں, اس میں جس چیز کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ کو, یعنی لوگوں کو وہ ٹیکس پے کرنے میں دقت پیش نہیں آنی چاہیے. یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو
کہ لوگوں کو اپنا کاروبار نہ چھوڑنا پڑے اور کوئی آسان طریقے سے وہ حکومت کو ٹیکس بھی پے کر دیں اور ان کو انکنوینئنس کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے. تو تیسرا پرنسپل ہے دیٹ اٹ شوڈ بی کنوینئنٹ ٹو پیپل. اس کا چوتھا پرنسپل ہے دیٹ دا ٹیکس شوڈ بی اکنامیکل. اکنامیکل ان دا سینس دیٹ جو ٹیکس سے ریونیوز آپ کلیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ وہ اس طرح سے ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اس کی ایڈمنسٹریشن یعنی کلیکشن میں گورنمنٹ زیادہ رقم لگا رہی ہے اور جو ریونیوز کلیکٹ ہو رہے ہیں وہ کم ہیں. یعنی اسی کو ان اکنامیکل کہیں گے. اینی ٹیکس وڈ بی ان اکنامیکل if the revenues that the government is generating is less than what it is spending on collecting those taxes. یہ تو وہ پرنسپلز ہیں جو ایڈم اسمتھ نے ایک اچھے ٹیکس کے بارے میں کہے کہ ایک اچھا ٹیکس جو ہے اس کے کیا پرنسپل ہیں. اٹ شوڈ بی اکنامیکل, اٹ شوڈ بی کنوینئنٹ, اٹ شوڈ بی ایکول فار ایوری بڈی, اینڈ دیز آر دا پرنسپل دیٹ ایڈم اسمتھ کے. لیکن کچھ پرنسپلز اوور اے پیریڈ جو ہے وہ ایوالو ہوئے اور وہ پرنسپل یعنی ماڈرن گورنمنٹ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک اچھے ٹیکس کے لیے ان ایڈیشن ٹو واٹ ایڈم اسمتھ سیڈ از دیٹ ٹیکسز شوڈ بی امپارشل. امپارشل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو فیور نہ کریں یا کسی کو ڈس فیور نہ کریں. اٹ شوڈ بی آبجیکٹو, امپارشل, وداؤٹ ڈسکریمنیشن. یہ کانسیپٹ ایکوالٹی کے کانسیپٹ سے ملتا جلتا ہے. دوسری جو چیز ماڈرن ٹیکسیشن کی تھیوری میں کہی جاتی ہے وہ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ڈس انسینٹیو ٹو ہارڈ ورک. خاص طور پہ یہ جو بی پرنسپل ہے دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ڈس انسینٹیو ٹو ہارڈ ورک اپلائز ٹو ڈائریکٹ ٹیکسز. ڈائریکٹ ٹیکسز یعنی انکم ٹیکس سے ریلیٹ کرتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جیسے جیسے انکم انکریز ہوتی ہے انڈیویجول کی تو اگر آپ اس کو ہیویلی ٹیکس کریں گے تو نیچرلی انکم کیسے انکریز ہوگی. انکم انکریز ہوگی اف دی پرسن از ورکنگ ہارڈ اینڈ از ٹرائنگ ٹو امپروو ہز انکم لیول, رائٹ. سو اگر انکم بڑھے گی تھرو دی ہارڈ ورک اینڈ دی گورنمنٹ از گوئنگ ٹو ٹیکس اٹ, then that tax will become a disincentive. So the modern economists say that it should not, a good tax should not be a disincentive to a hard work. That is another principle of a good taxation. پھر پرنسپل جو ماڈرن اکانومسٹ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ a tax should not be inconsistent with the government policy. یہ آپ کو سلائڈ پہ مثال بھی دی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ایک جو ٹیکس ہے وہ انکنسسٹنٹ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی کسی پالیسی سے. تو جو مثال ہے وہ جو دی ہے کہ فار ایگزامپل دا گورنمنٹ وانٹس ٹو انکریج اسمال اسکیل انڈسٹری یا اسمال اسکیل انٹرپرائزز ان دا کنٹری, اور اگر گورنمنٹ اس کو انکریج کرنا چاہتی ہے تو اس کو گورنمنٹ کو اگر اس کو وہ ٹیکس کرے گی تو دیٹ ول ناٹ بی کنسسٹنٹ ود دی گورنمنٹ پالیسی. سو اف دی گورنمنٹ وانٹس ٹو انکریج اے پرٹیکولر انڈسٹری دین اٹ شوڈ ناٹ ہیویلی ٹیکس دیٹ انڈسٹری. اٹ شوڈ ٹیکس اٹ اف اٹ وانٹس ٹو, بٹ ٹیکس اٹ ان اے وے دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بیکم انکنسسٹنٹ. بٹ سم ٹائمز گورنمنٹ ڈو ہیو دس پالیسی کہ اگر وہ کسی پرٹیکولر انڈسٹری یا پرٹیکولر ایریا کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ تو وہ اس ایریا کو ٹیکس ہالیڈے بھی دے دیتی ہے. یعنی اس پرٹیکولر پروڈکٹ جو اس ایریا میں ڈیولپ ہوتا ہے یا پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ٹیکس نہیں کیا جاتا فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. سو دیٹ از اے کنسسٹنٹ پالیسی. But inconsistent policy would be that on one hand the government is trying to promote a particular industry or want to give incentive, but on the other hand it is taxing it heavily, then it becomes inconsistent with the policy. So a good tax should not be inconsistent with the government policy. اب ہم بات کریں گے ٹائپس آف ٹیکسز کی. اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز, تو what precisely are these types of taxes and how do we define them? The first type of a tax is the direct taxes, direct taxation.
and it is a tax that is levied directly on individuals' income. یعنی یہ انکم سے یا ویلتھ سے ریلیٹڈ ہے. اگر کسی کی ویلتھ پہ ٹیکس لگتا ہے ڈائریکٹلی یا اس کی انکم پہ ہے تو دیٹ از اے ڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ اس سینس میں کہ اٹ از چارج ڈائریکٹلی ٹو دا انڈیویجول. دوسری طرف پہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن, اٹ از لیویڈ آن کنزیومرز ایکسپینڈیچر اور آؤٹ لے. عام طور پہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے اگر گورنمنٹ نے کسی چیز کی کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا ہو یا انکریج کرنا ہو تو وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا استعمال کرتی ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کون سے چیزیں ہیں جن کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہیں. اگر آپ بازار سے کنزیومر پروڈکٹس کوئی بھی خریدیں, چاہے وہ سوپ ہے یا کریم ہے, ایسی چیز جس کی کنزمپشن جو ہے, اس میں یہ سینس نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کنزمپشن کو ریڈیوس کرنا چاہتی ہے. دا ہول آئیڈیا از دیٹ دی گورنمنٹ is charging indirect tax on that particular product because it wants to generate revenue. Now what is happening? The tax is, as a matter of fact, levied on a product, on a particular product, and the individual, it is not individual's income, he's not charged on his income that tax, but it is charged indirectly through the purchase of that item. Agar if you buy purchase a soap, then it is, for example, sales tax is it indirect tax. Now if you purchase a soap, you have to pay a certain amount of tax on it. So it is not directly on your income, but it is indirectly on the purchase of the products that are consumed by the consumer. So these are indirect taxes. اب ڈائریکٹ ٹیکسز میں کون کون سے ٹیکسز شامل ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹ ٹیکسز میں انکم ٹیکس ہے جس کا ہم نے ذکر کیا, ڈائریکٹلی پیڈ بائی دا انڈیویجول آن اٹس انکم. گورنمنٹ نے اس کا اسکیل مقرر کیا ہوا ہے کہ کچھ لیولز آف انکم, انڈیویجولس کی انکمز ایسی ہیں جن کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. مثال کے طور پہ دا گورنمنٹ کین سے کہ جن کی سالانہ انکم, I'm just giving an example, 200,000 ہے, they will not be paying income tax, right? So ان کو, لیکن as soon as your income crosses 200,000 rupees, then you will have to pay tax on that 200,000 plus the additional income that you have. So it is directly related to income. But if the income of an individual is within that limit of 200,000, then that individual may not have to pay the tax. So income tax ہو گیا, اور اس میں اس کے ڈفرینٹ سلیبس ہوتے ہیں. دوسرا جو ٹیکس ہے ویلتھ ٹیکس ہے. ویلتھ ٹیکس عام طور پہ جو ویلتھ انڈیویجولس کے پاس ہوتی ہے ان دا فارم آف اے پراپرٹی, ان دی فارم آف انویسٹمنٹ دیٹ پیپل ہیو میڈ آن, فار ایگزامپل دے بائی بانڈس فرام دی آف ڈفرینٹ کمپنی, شیئرس خریدیں, یا کسی نے جیولری ہے اس کے اوپر. تو یہ جو بھی اموویبل پراپرٹی یا ہے, اموویبل ایسٹس ہیں, ان کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے یہ دیٹ از کالڈ دی ویلتھ ٹیکس. پھر ہے ایک قسم کا ٹیکس جو گورنمنٹ لیوی کرتی ہے وچ از کالڈ ورکرز ویلفیئر ٹیکس. ورکرز ویلفیئر ٹیکس کیا ہے؟ یہ ٹیکس عام طور پر ڈائریکٹ ٹیکسز میں سے ہے, لیکن یہ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کوئی بھی آرگنائزیشن جس نے سوشل سیکورٹی اپنے امپلائیز کو دی ہے تو وہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتے, وہ آرگنائزیشن گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتی ہے, اور دیٹ ٹیکس گوز ان دی فنڈ آف دی ورکرز ویلفیئر فنڈ. یعنی گورنمنٹ ول کلیکٹ دیٹ فنڈ and will collect that tax, and that tax will be spent on workers welfare. اور workers welfare جہاں جہاں پہ بھی انڈسٹریز میں ہیں, گورنمنٹ نے workers welfare board بنائے ہوئے ہیں. یہ ٹیکس اس ویلفیئر بورڈ میں جو ہے شامل ہوتا ہے, اور ورکرز کی ویلفیئر, ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ اور ان کو اور فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ٹیکس استعمال ہوتا ہے. پھر ہے کیپٹل ٹیکس. کیپٹل ٹیکس عام طور پہ کسی بھی اموویبل یا موویبل پراپرٹی کی بائنگ اور سیلنگ کے اوپر
اگر کسی نے گھر بیچا ہے اس کے اوپر جو کسی انڈیویجول کو انکم ہوئی ہے, لیٹس سے somebody has purchased a piece of land 10 years ago and is selling it after 10 years, then there is an increase in the wealth of that individual. تو جب وہ شخص اس لینڈ کو یا اس پراپرٹی کو بیچے گا تو اس کی انکم جس پہ اس نے پرچیز کیا تھا اس سے زیادہ ہوگی, تو اس کے اوپر دس از کالڈ کیپٹل ٹیکس, تو اس کو اس پہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ان جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے کہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں کسی بھی انڈیویجول کی ڈائریکٹ انکم سے, اور یہ انڈائریکٹلی تھرو اے بائنگ اور سیلنگ آف اے پروڈکٹ نہیں ہوتے. سو دیز آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈائریکٹ ٹیکسز. اب انڈائریکٹ ٹیکسز کون سے ہیں؟ انڈائریکٹ ٹیکسز میں میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ سیلز ٹیکس ہوتا ہے. پھر انڈائریکٹ ٹیکسز میں کسٹم ڈیوٹیز ہیں, باہر سے کسی نے کوئی چیز امپورٹ کی ہے تو اس کو اس کی امپورٹ پر, اور ویری کرتا ہے, جو بھی کوئی پروڈکٹ جو ہے باہر سے امپورٹ ہو اس پہ ویری کرتا ہے کہ ٹیرف یا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کیا ہے. سو اٹ از اگین آن دی پرچیز آف پرٹیکولر آئٹم وچ از امپورٹڈ فرام ابراڈ. پھر ہے ایکسائز ڈیوٹی, اگین یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, اور اگر آپ اپنے گھروں کے یا ٹیلی فون کے بلز دیکھنے کا اتفاق ہو, اور دیکھنے بھی چاہیے کہ اس میں ایکچولی الیکٹریسٹی یا آپ نے ٹیلی فون بل میں کتنے یونٹس کنزیوم کیے ہیں, تو آخر میں ایک وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ایکسائز ڈیوٹی یا ایکسائز ٹیکس جو ہے لکھا ہوتا ہے. اور یہ گورنمنٹ اگین اب دیکھیں آپ کہ یہ انڈائریکٹ اس سینس میں ہے کہ آپ نے ایک فیسلٹی آپ یوز کر رہے ہیں انڈائریکٹلی, لیکن جب اس کے یوز کے لیے آپ کو یہ ٹیکس پے کیا, یعنی انکم پہ نہیں ہے, اٹ از آن دا یوز آف اے سروس اور آن اے کنزمپشن آف اے پروڈکٹ. سو یہ تمام ٹیکسز جو ہیں یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز آئدر کسی کنزمپشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ خاص طور پہ ایکسائز ڈیوٹیز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں. اب ہم آتے ہیں گورنمنٹ کے نان ٹیکس ریونیو, اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو نان ٹیکس ریونیو جن کو آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی گورنمنٹ آف پاکستان کے جو براڈلی جو ہے نان ٹیکس ریونیوز ہیں ان کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے. اور یہ نان ٹیکس ریونیوز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انکم فرام پراپرٹی ہے, انکم فرام پراپرٹی اینڈ انٹرپرائزز. اب گورنمنٹ کی بہت سی جو ہیں اب تو خیر کم ہو گئی ہیں, لیکن گورنمنٹ کی ایسی انٹرپرائزز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے لیے سورس آف انکم ہیں. تو جو اب یہ دیکھیے کہ ٹیکس نہیں ہے, یہ نان ٹیکس ریونیو. گورنمنٹ خود اپنی انٹرپرائزز جو ہیں اپنی پراپرٹی اور اپنی انٹرپرائزز کے تھرو انکم جنریٹ کرتی ہے, تو یہ ایک نان ٹیکس سورس ہوتی ہے. دوسری جو ہے پروفٹس فرام ریلویز ہیں. پروفٹس فرام ریلویز یعنی ریلوے پروفٹ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں لاس بھی ہو سکتے ہیں کہ پروفٹ اگر ریلوے جو ہے پروفٹ ارن کر رہا ہے تو اگین یہ گورنمنٹ کی ٹریجری یا گورنمنٹ کے فنڈ میں جائیں گے اور یہ کہلائیں گے دس از اے سورس آف انکم فار دا گورنمنٹ. پھر ہے پروفٹس فرام PTCL, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن لمیٹڈ, جو ملک بھر میں ٹیلی فون کی سہولت مہیا کرتی ہے. تو اس سے جو ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں اگین دیز گو انٹو دی گورنمنٹ ایکسچیکر. پھر گورنمنٹ کے بجٹ میں آپ دیکھیں پروفٹس فرام پوسٹ آفس. اب یہ بھی جب آپ کو موقع ملے کبھی بجٹ دیکھنے کا تو آپ دیکھیے کہ یہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے بجٹ میں کہ جو پروفٹس فرام پوسٹ آفس ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے ریونیوز میں آتے ہیں. پوسٹ آفس اسٹیمپس لوگ خریدتے ہیں یا جو گورنمنٹ کی سروس ہے ارجنٹ میل سروس ہے اور گورنمنٹ جو سروس تھرو پوسٹ آفس پرووائڈ کرتی ہے, people get that service and they pay in return, they pay certain fee, that is also a revenue for the government. اسی طرح سے miscellaneous revenues ہیں جو کہ non tax revenues میں آتے ہیں, اور miscellaneous میں آتا ہے فارن ٹریول ہے, پاسپورٹ فی آ جاتی ہے, ایئرپورٹ ٹیکس آ جاتا ہے,
سیل پروسیڈ آن آئل اینڈ ٹیکس ایکسیٹرا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نان ٹیکس ریونیو میں، اور گورنمنٹ کو یہ ایک میجر سورس آف انکم ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی کون سی جو ہیں سورسز ہیں جہاں پر سے گورنمنٹ اپنی انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے؟ یہ آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ بورو کرتی ہے اینڈ کین بورو فرام دی فائنینشیل سیکٹر. اٹ کین بورو بائی فلوٹنگ بانڈس. گورنمنٹ اپنے بانڈس جو ہے فلوٹ کرتی ہے. آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ گورنمنٹ نے اسلامک بانڈ فلوٹ کیا ہے، اور اسی طرح سے گورنمنٹ جو ہے بانڈز انٹرنیشنلی فلوٹ کرتی ہے. بانڈز فلوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ سیلز اٹس شیئر، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ people, other enterprises from other countries, they invest and they buy the government bond. اس سے ہے گورنمنٹ کو جو ہے انکم جو ہے جنریٹ ہوتی ہے. کریڈیبلٹی بھی گورنمنٹ کی بڑھتی ہے اگر بانڈس جو ہیں باہر کی گورنمنٹس پرچیز کریں، اور گورنمنٹ کو بہت زیادہ اگر ریونیوز اس سے کلیکٹ ہوں تو ایک گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی یعنی ساکھ بھی بنتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل سیونگ اسکیمز ہیں، پرائز بانڈز لوگ پرچیز کرتے ہیں، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں جس پہ مختلف ٹرمز پہ یعنی مختلف ڈیوریشنز کے ہیں، اگر آپ کریں تو ان کو آپ کو جو پرچیز کرتے ہیں ان کو اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے، اور گورنمنٹ کو جو پرچیز سے پیسہ آتا ہے دیٹ اگین گوز انٹو دی گورنمنٹ فنڈ. سو یہ ایک گورنمنٹ کی سورس آف انکم ہے. پھر ایکسٹرنل سورس آف انکم ہے جس میں گرانٹس اور لونز آ جاتے ہیں، جن کا ذکر ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا کہ گرانٹس باہر کی گورنمنٹس جو ہیں ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ڈیولپنگ کنٹری کو گرانٹس دیتی ہیں، اور گرانٹس جو ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ان پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن جو لونز ہوتے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی لیکچر 26 میں، کہ جو لونز ہوتے ہیں ان کے اوپر انٹرسٹ ہوتا ہے. یعنی ایون اف اٹ از اے سافٹ لون، دی گورنمنٹ has to return this, and in addition to returning the principal amount, the government has to pay interest on it. اور whereas grants جو ہوتی ہیں اس کو وہ واپس نہیں کرنی ہوتی. that's a kind of a help or a donation provided by the other governments. developed خاص طور پہ جو ڈیولپڈ ممالک کی حکومتیں ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو گرانٹس دیتی ہیں. سو یہ ادر سورسز میں آ جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو گورنمنٹ کے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہاؤس ہولڈ سے، اور اب ہم نے یہ دیکھا کہ ہاؤس ہولڈ کا تو جو ایریا ہے یا اسکوپ جس میں اس نے فنکشن کرنا ہوتا ہے بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے بہت ہی یوں کہہ لینا چاہیے ہاؤس ہولڈ کی نسبت ایک ان لمیٹڈ کائنڈ آف سورسز ہیں جہاں سے گورنمنٹ اپنے ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے. اب ہم کچھ ایڈوانٹیجز دیکھ لیں گے ڈائریکٹ ٹیکسز کے. وہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ پہلا ایڈوانٹیج جو ڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے کہ اٹ ٹینڈس ٹو بی پروگریسو. پیپل ان دی ہائر انکم گروپس پے گریٹر ٹیکسز دین پور پیپل. دیٹ از ایز انکم انکریزز پیپل ٹینڈ ٹو پے مور ٹیکسز. یعنی یہاں پہ ایک کانسیپٹ جو انٹروڈیوس کیا ہے، آپ دیکھیں ورڈ یوز کیا پروگریسو. پروگریسو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے انکم انکریز کرے گی ویسے ویسے آپ کی ٹیکس کی جو ہے اماؤنٹ یا لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. سو ڈائریکٹ ٹیکسز کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ از linked with the income of the individual. Therefore, as the income increases, the taxes also increases. It is progressive. اور اگر انکم جو ہے وہ کم ہے، آپ اس انکم بریکٹ میں نہیں فال کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکسز پے نہیں کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک اس کا پہلا ایڈوانٹیج ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے یہ کلیکٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور اس کو جس نے پے کرنا ہے اس کے لیے بھی آسان ہوتا ہے. اور ایک ورڈ استعمال ہوا ہے PAYE. اس کا مطلب ہے PAYE پے ایز یو ارن. یہ اس سینس میں ہے مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی انڈیویجول فار ایگزامپل خاص طور پہ جو سیلریڈ کلاس ہے، یعنی جن کی ماہانہ آمدن ہے یا ماہانہ سیلری ہے، ان کی جو ڈیڈکشن ہے انکم ٹیکس کی وہ ایٹ سورس ہو جاتی ہے. یعنی
جیسے ہی جب ان کو سیلری ملنے سے پہلے ہی ان کا انکم ٹیکس کاٹ کے ان کو سیلری دی جاتی ہے. تو ایک تو یہ ایک ڈائریکٹ ٹیکس کا فائدہ ہے, پے ایز یو ارن یو کیپ پیئنگ یور ٹیکسز. تو ان دس سینس اٹ از ویری کنوینئنٹ. اب ہم دیکھیں گے امپیکٹ کیا ہوتا ہے, ٹیکسز کے اثرات کیا ہیں, خواہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں یا انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں, ان کے اثرات مختلف چیزوں پر یعنی انکم پہ, اکانومی پہ, انڈیویجولز پہ مختلف ہوتے ہیں. تو پہلا جو امپیکٹ کسی بھی ٹیکس کا ہے وہ انکم پہ ہوتا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہے کہ ہائر ٹیکسز ریڈیوس ڈسپوزیبل انکم واٹ پیپل ہیو ٹو اسپینڈ آفٹر ٹیکسیشن. یعنی ڈسپوزیبل انکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو سیلریڈ کلاس ہے, جو تنخواہ دار لوگ ہیں, وہ جیسے ارن کرتے ہیں ان کا ٹیکسز جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. اب جن کی ایٹ سورس ٹیکس کٹ جاتا ہے, ان آپ یوں سمجھیں کہ اگر لیٹس سے 100 روپیز ہیں اور 100 روپیز میں سے آپ نے ٹیکس 10 روپیز پے کرنا ہے, تو آپ کے پاس 90 روپیز رہ جائیں گے. لیکن بالفرض کہ اگر یہ آپ کا ایٹ سورس نہیں کٹتا, تو آپ کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے, یعنی انکم دیٹ یو اسپینڈ آن یور دیٹ یو اسپینڈ for buying goods and services will be more by 10 rupees. But if the tax is deducted at source, so then you are less by rupees 10. So ایک تو یہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ it reduces the income, یعنی انکم آپ کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب خواہ کوئی بھی ٹیکس ہے, اگر انکم ٹیکس ہے تب بھی آپ کی انکم پہ افیکٹ ہوتا ہے, اور اگر ڈائریکٹ ٹیکس ہے تب بھی افیکٹ ہے, اور اگر انڈائریکٹ ٹیکس ہے تو تب بھی انکم جو ہے. لیکن خاص طور پہ ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ افیکٹ کرتے ہیں انکم کو, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انکم سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے, ڈسپوزیبل انکم, دا انکم دیٹ یو ول اسپینڈ, اٹ از ریڈیوسڈ بیکاز اٹ ڈائریکٹلی افیکٹس یور انکم. دوسرا جو امپیکٹ ہے وہ سیونگز اور انویسٹمنٹ پر ہوتا ہے. کس طرح سے سیونگز اور انویسٹمنٹ پر ہے؟ Higher direct taxes reduce individuals' and firms' ability to save and invest, and to a certain extent, it depends on how much of the increase in taxes is financed from savings and how much from consumption. یعنی یہاں پر یہی ہے کہ اگر ڈائریکٹ ٹیکسز ہے تو ظاہری بات ہے جب اگر ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ کم ہوگی تو آپ کی پارٹ آف یور انکم وچ وی ڈو ناٹ کنزیوم از سیونگ, رائٹ. وہ انکم جو ہم اسپینڈ کر لیتے ہیں دیٹ بیکمز اے کنزمپشن, لیکن وہ انکم جو ہم کنزیوم نہیں کرتے ہیں دیٹ بیکمز اے پارٹ آف آر سیونگس. اور سیونگس جو ہیں وہ انویسٹ بھی کی جاتی ہیں, انڈیویجولز مختلف فارم میں انویسٹ کرتے ہیں. تو ایک اس کا امپیکٹ جو ہے سیونگز اور انویسٹمنٹ پر ہے. پھر اس کے اثرات پرائسز پر ہیں, اور پرائسز پہ ہیں کہ ہائر ڈائریکٹ ٹیکسز ہیو ڈفلیشنری ایفیکٹ. ڈفلیشنری ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کی پاس انکم اتنی نہیں رہتی کہ آپ چیزوں کو پرچیز کریں, یعنی پرائسز جو ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. however ٹریڈ یونینز میں آسک فار ہائر ویجز ٹو کمپنسیٹ فار ہائر ٹیکسز اینڈ افیکٹ آف دس ول بی انفلیشنری. تو جب قیمتیں جو ہیں وہ اس کا پرائسز پہ افیکٹ ہوتا ہے, ڈفلیشن یعنی پرائسز کم ہوتی ہیں, لیکن جو آن دی ادر ہینڈ جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ ہائر انکم مانگ سکتی ہیں, کہہ سکتی ہیں, اور اگر انکم زیادہ ہوگی تو پرائسز بھی جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہو جائیں گی. پھر اس کا ایفیکٹ اکانومی پہ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں گراف ہے دیا ہوا ایک. اس گراف میں ایک ورٹیکل کالم کے اوپر ٹیکس شو کیے ہیں اور ہاریزونٹل کے اوپر آؤٹ پٹ ہے, اور ڈی یعنی جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی ہے. اب دوسرے اس میں جو لائن شو کر رہی ہے کہ اگر ٹیکس ایک سرٹن اماؤنٹ پر ہے تو وہ جو ٹیکس ہے دس ول بی آن دی ایکویلیبریم. ایکویلیبریم کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ ڈی یعنی ڈیمانڈ کی جو لائن ہے وہ سپلائی کی لائن کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے, دیٹ از دا ایکویلیبریم پوائنٹ. ناؤ اب سپوزنگ کہ اگر ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے, تو جب ٹیکس بڑھا دیا جائے گا تو آؤٹ پٹ جو ہے, جو پریویس آؤٹ پٹ ہے اس سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا.
اگرچہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آؤٹ پٹ تو ریڈیوس ہو گیا ہے، لیکن ٹیکس سے گورنمنٹ کے ریونیوز تو بڑھیں گے. جب آؤٹ پٹ کم پروڈیوس ہوگا تو لوگوں کی کنزمپشن کم ہوگی. جب کنزمپشن کم ہوگی تو جو اکانومی ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کرے گی، وہ کانٹریکٹ کرے گی. تو پوری اکانومی پہ ٹیکسیشن کا جو ہے ایٹ ٹائمز اٹ از اے کانٹریکشنری امپیکٹ کہ اٹ ریڈیوسز دی آؤٹ پٹ فرام دی ایکویلیبریم آؤٹ پٹ. سو یہ بھی ٹیکسز کے افیکٹ ہے آن دی اکانومی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہیں کور کی ہیں، کون کون سے کانسیپٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں پبلک فائنینس کے کانٹیکسٹ میں. سب سے پہلے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بجٹ کا کانسیپٹ کیا ہے. بجٹ کے کانسیپٹ کو ہم نے ایک ایگزامپل سے ایکسپلین کیا اور یہ دیکھا کہ اس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک انکم کا اور پھر اس کا دوسرا ایکسپینڈیچر کا. پھر ہم نے یہ ایکسپلین کیا اس لیکچر میں کہ گورنمنٹ کے جو ریونیو سائیڈ ہے یعنی انکم سائیڈ ہے اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں، اور جو گورنمنٹ ٹیکس کرتی ہے اور جو گورنمنٹ نان ٹیکس ریسیوز ہیں اس میں کون کون سی چیزیں یا کون کون سے کمپوننٹس جو ہیں وہ شامل ہیں. اس سے ہمیں یہ اندازہ لگا کہ گورنمنٹ کن ذرائع سے اپنے ریسورسز کو جنریٹ جو ہے وہ کرتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ٹیکسز کے پرنسپلز ہیں وہ کیا کیا کون سے پرنسپلز ہیں. ایک اچھے ٹیکسیشن کے پرنسپلز کو ہم نے ایگزامن کیا اور یہ دیکھا کہ جو ایک اچھا ٹیکس ہے اس کو کیا ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی کنوینئنٹ, اٹ شوڈ بی ایکول اینڈ اٹ شوڈ بی اکنامیکل. This is what a good tax should be. And besides this, modern taxation says that tax should be impartial and it should be it should be equal. The modern taxation also emphasizes the impartiality and equality of taxation. پھر ہم نے امپیکٹ دیکھا ہے اس کا اکانومی پہ ٹیکسیشن کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، کیا اثرات ہوتے ہیں. ایک طرف تو ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریونیو پرووائڈ کرتا ہے، دوسری طرف جو ٹیکسیشن ہے وہ اکانومی پہ، انکمز پہ اور پرائسز پہ افیکٹ کرتی ہے. تو پھر آج کے لیکچر میں ہم نے پبلک فائنینس کے ریونیو جنریشن ایسپیکٹ کو دیکھا اور امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹس جو ہیں وہ اتنے مشکل بالکل نہیں لگے ہوں گے. دے آر ایزی بیکاز یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کو افیکٹ کرتی ہیں. وی آر بائنگ گڈز اینڈ سروسز فرام دی گورنمنٹ، فرام دی پرائیویٹ سیکٹر. اور اس کو مزید پڑھنے کے لیے یو ہیو دی ہینڈ آؤٹس اینڈ یو ہیو دی مٹیریل فار یو. اور اف یو کنٹینیو ٹو ورک آن دس اور مزید آپ ایکسپلور کریں، جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کہ صرف لیکچر پہ نہیں، صرف ہینڈ آؤٹس پہ نہیں، آپ مختلف ذرائع سے گورنمنٹ کی جو فنکشننگ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور پبلک فائنینس کو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے تو اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کا بجٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا فائنینس منسٹری کا دیکھنا چاہتے ہیں تو یو کین جسٹ کلک آن دی ویب سائٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ یو ول گیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن. not only what are the types of taxes but you may also get the actual figures جو ہیں کہ گورنمنٹ کا ریسنٹ بجٹ جو ہے وہ اس میں کن ایریاز میں گورنمنٹ نے ایکسپینڈیچر جو ہے میکسیمم ایکسپینڈیچر کن ایریاز میں کرتی ہے اور کون سے ایریاز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ضروری ہیں لیکن بعض دفعہ گورنمنٹ کچھ وجوہات کی بنا پہ ان ایریاز پہ اسپینڈ نہیں کرتی ہے. So I'm sure you will continue to work on this area. We will continue to talk about public finance. اس وقت تک خدا حافظ.